अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम इस्तकबाल करते हैं फिर से इस शो का नाम है जन्नतुल बकी का डिस्कशन डिटेल में। पिछली बार हमने आपको कुछ के बारे में बताया था, इस बार हम आपको जन्नतुल बकी के डिटेल में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है शो पर मौलाना सैयद आसिफ रिजवी। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8 शव्वाल को जन्नतुल बकी को डिमोलिश किया गया था। आज उसी बारे में उसी का ही तस्करा करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे। आगा, जन्नतुल बकी की अहमियत क्या है और उसकी फ़जीलत क्या है इस्लाम में? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं आज के इस मुनासिबत से नाज़रीन के खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करता हूँ कि जन्नतुल बकी को 8 शव्वाल को इन्हदाम किया गया। देखिए, जन्नतुल बकी वो जगह है जहाँ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने एक सहाबी जिनका नाम था उस्मान बिन मज़ऊन, उनको यहाँ पे दफन किया और बारहा ख़ुद हुज़ूर अकरम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर इस कब्रस्तान में आया करते थे। इस कब्रस्तान में पहले दरख्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है आपने जब यहाँ पे उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र बनाई और उसके बाद ये जो है कब्रस्तान के उन्वान से जाना गया। यहाँ पे बहुत से अहम शख्सियत और काबिल एहतराम शख्सियात के कब्र मौजूद हैं। आप देखिए, जन्नतुल बकी में ख़ुद हुज़ूर सरवर कायनात के फ़र्जंद जनाब इब्राहीम की कब्र मौजूद है। ख़ुद आपके नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, पाँचवें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की और छठे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्र है। उसके अलावा जनाब मौला अब्बास जनाब उम्मुल बनीन की कब्र है। मौलाए कायनात साहबी रसूल दामाद रसूल इमाम अली अलैहिस्सलाम के वालिदा की कब्र यहाँ पे मौजूद है। यानी आप देखिए, हर एतबार से यहाँ हुज़ूर के सहाबी, हुज़ूर के ख़ानदान और ख़ानदान के लोग और हुज़ूर के फ़र्जंदान जिसको नवासे कहा जाए मौजूद हैं। तो इस्लाम में इसकी बहुत फ़जीलत थी और बहुत अहमियत का हामिल था ये कब्रस्तान, जिस पे बाकायदा और शोहदाए और बहुत सी शख्सियात की कब्र यहाँ पे मौजूद थी। ख़ुद शोहदाए ओहद की कब्र यहाँ पे थी, जिस पे बाकायदा गुंबद और ज़री भी थी जिस पे। और ख़ासकर आप देखेंगे तारीख़ में बहुत से ऐसे सफ़रनामे हैं जिसको तारीख़ ने नक़ल किया है, जो आज से 700-800 साल पहले जिन मौरख़ीन ने सफ़र किया है इन जगहों पे, उन्होंने इस कब्रस्तान के बारे में जो सफ़र में लिखा है कि किसकी किसकी कब्र थी, थोड़ा बहुत इख्तिलाफ़ के साथ ये सारी चीज़ें मौजूद है। इसमें बाकायदा जो है गुंबद मौजूद था और बाकायदा ज़री थी, लेकिन जो है आले सऊद हुकूमत में आने के बाद मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना पर इसे इन्हदाम किया। बहरहाल, इससे गुरेज करते हुए यहाँ पे ये बताते चलें कि इस्लाम में इसकी काफ़ी फ़जीलत थी, काफ़ी अहमियत थी और ख़ुद रसूल अकरम यहाँ आया करते थे और यहाँ के जो यहाँ पे मदफून थे ख़ुद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते थे आप, और आते थे आप बाकायदा ज़ियारत पढ़ते थे यहाँ पे। इस हवाले से बहरहाल इस्लाम में जन्नतुल बकी की काफ़ी फ़जीलत है। अगर जैसा कि आपने बताया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ रात के वक्त जाकर उन लोगों की दुआ करते, सलाम पेश करते थे, दुआए मग़फ़िरत पेश करते थे, लेकिन ये जन्नतुल बकी किस फ़िरके से बिलोंग करता है? देखिए, जन्नतुल बकी मैंने अर्ज़ किया कि जन्नतुल बकी किसी ख़ास फ़िरके से बिलोंग नहीं करता है। इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास फ़िरके से नहीं है, इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इस्लाम की ये तमाम काबिल
احترام شخصیات موجود ہے جن کی قبر یہاں پہ تھی، تو اس کا تعلق جو ہے خود تمام مسلمانوں سے ہے، اور ایسا نہیں کہ کسی خاص فرقے سے ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر جنت البقیع جو تو بعد میں کہا گیا، لیکن اس سے پہلے یہ جگہ کا نام حجاز کہا گیا تھا، تو یہ کب قابض کیا آل سعود نے حجاز کے اوپر؟ دیکھیے، جنت البقیع تو صرف ایک قبرستان کا نام تھا، اس خاص جگہ کا نام تھا، لیکن حجاز جو ہے پورا وہ علاقہ، پورا وہ جو آج سعودی عربیہ کے نام سے مشہور ہے، وہ پورا حجاز کے نام سے تھا، اور جسے باقاعدہ مختلف نام تاریخ میں ہیں، جس کے جو نام موجود ہیں تاریخ میں، خود اسے مدینہ الرسول کہا جاتا تھا، پیغمبر کے حوالے سے اسے یاد کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد حجاز کے نام سے جو دوسرا مشہور نام تھا حجاز تھا۔ لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے تقریباً جب آل سعود، محمد ابن سعود کی نے حکومت وہاں پہ قائم کی اور وہاں پہ قابض ہوا، تو اس کا نام سعودی عربیہ رکھا، یعنی اپنے جد کے نام سے اس کا نام بدلا گیا، اور حجاز سے سعودی منتقل ہوا یہ نام۔ اگر یہ جب حجاز پہ قابض ہو چکا، اس کے بعد کیا تبدیلی پیش آئی اس جگہ پر؟ جی، پہلے میں مختصر یہ بتاتا چلوں کیسے قابض ہوئے یہ حجاز پہ۔ دیکھیے، حجاز میں جو ہے محمد ابن سعود جو پیدا ہوا اور وجود میں آیا، یہ اس کی کیا شخصیت تھی؟ یہ خود جو ہے ایک، جس کو ہماری زبان میں کہا جائے، ایک چور چنڈال آدمی تھا، اور جو ہے یہ اس کا کام ہی یہ تھا لوٹ پاٹ کرنا، مختلف علاقوں میں جانا، وہاں پہ شب خون کرنا، وہاں پہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو مارنا، اور ان کو قتل و غارت کرنا، اور ان کے اموال کو غصب کرنا، ان کے اموال کو لوٹ لینا۔ محمد ابن سعود جو ہے ایک گروپ اور ایک ٹولہ بنایا، ایک تقریباً جس کو کہا جائے 300 افراد کا، 300 فرد اس میں شامل تھے، اس کے گروپ میں، اس کے ٹولے میں۔ یہ جو ہے مختلف مقامات پر یہ لوگ جاتے تھے، حملہ کرتے تھے، اور وہاں پہ قتل و غارت کرتے تھے۔ یہ بڑھتے بڑھتے اس نے پورا ایک لشکر تیار کر لیا جو 3 لاکھ افراد پہ مشتمل تھا، جس میں مختلف لوگ تھے، جس میں خود ہمارا قول نہیں ہے، یہ خود تاریخ میں ہے، ایک مشہور جو ہے تاریخ دان جس کا نام ہے لیفٹیننٹ لارنس بی، خود اپنے مقالے میں لکھتا ہے کہ آل سعود، خود محمد ابن سعود کا جو افراد تھے، یہ 3 لاکھ افراد، یہ کون لوگ تھے؟ اس میں اس نے ریسرچ کیا، اور ریسرچ کے بعد خلاصہ جو پیش کیا وہ یہ بتایا کہ یہ آل سعود جو ہیں، اس کے 30 قبیلے جو یہودیوں کے قبیلے تھے، اس 30 یہودیوں کے قبیلوں سے محمد ابن سعود کے پاس افراد تھے، اور اکثر جو ہے اس میں یہودی تھے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے ان کے اطراف میں آنا شروع ہوا، اور جو ہے ایک مشن یہی بنا رکھا تھا کہ ہم کو مختلف مقامات پر جانا ہے، مختلف گاؤں دیہات علاقوں میں جاتے تھے، اور انہیں جو ہے وہاں کے لوگوں کا قتل و غارت کرتے تھے، اور وہاں کے اموال کو لوٹ لاتے تھے۔ اب یہ بڑھتے بڑھتے بہت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 لاکھ افراد پہ مشتمل یہ ان کا گروپ ہو گیا، اور ایک آرمی اور ایک نظامی اس کے صورت میں ہو گئے۔ اس کے بعد جو یہ محمد ابن سعود تھا، یہاں تک پہنچا۔ دوسری طرف محمد ابن عبد الوہاب، جو اصل سعودی میں وہابیت فرقے کو وجود میں لانے والا شخص، محمد ابن عبد الوہاب، اس کی تھوڑی سی بایوگرافی سنتے چلیے، کیونکہ جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں تب تک ہمیں آگے کا مرحلہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ محمد ابن عبد الوہاب جو ہے ایک نجد میں پیدا ہوا، متولد ہوا، اور جو ہے یہ مختلف مقامات پر، اس کو پڑھائی کا شوق تھا، مختلف مقامات پر اس نے علم حاصل کیا، مشہد گیا، قم گیا، اصفہان، بغداد، اور بہت سے مناطق میں اس نے حصول علم کے لیے مختلف مقامات پر یہ گیا، لیکن اکثر جگہوں پر
اپنے جو اس کے خیالات تھے وہ منحرف تھے، اکثر جگہوں پہ اسے بھگا دیا گیا یا نکال دیا جاتا تھا۔ یہ پہنچتے پہنچتے کیونکہ اس کی فکر جو تھی بہت افراطی تھی اور بہت ہی خراب فکر تھی اس کی، یہ مختلف جگہوں سے جب اس کو بھگا دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا، یہ واپس آیا حجاز میں آیا۔ اس کی ملاقات جو ہے محمد ابن سعود سے ہوئی اور دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، جس سے انہوں نے کہا کہ محمد ابن سعود نے کہا ہم تمہیں یہاں پہ پناہندگی دیں گے، محمد ابن عبد الوہاب کو کہا کہ ہم تم کو پناہندگی دیں گے، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے اس کے بدلے؟ تمہیں کرنا یہ ہے کہ ہمارے تمام ناجائز کام کو جائز کام میں تبدیل کرنا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا اور اتنی اچھی پیشکش اور اسے پناہندگی مل رہی تھی، اور پھر محمد ابن سعود نے اس سے بہت سے وعدے وعید کیے، کہا کہ تمہارا جو ہے فتویٰ ہوگا اور علمی صلاحیت ہوگی تمہاری، اور ہماری جو ہے طاقت ہوگی، اس سے ہم جو ہے ترقی کریں گے کافی۔ دونوں میں آپس میں بات چیت ہو گئی اور اس حوالے سے یہ دونوں کافی آگے بڑھے۔ اب انہوں نے جب ان کو پیسے کے اور مال کے حوالے سے محمد ابن سعود کا سپورٹ ملا، اور محمد ابن عبد الوہاب اپنی فکر کے ذریعے جو علمی صلاحیت تھی، در واقع وہ علمی صلاحیت نہیں تھی کیونکہ اس کے ذہنی خراب تھا اور جو ہے بہت ہی افراطی ذہن تھا اسلام سے متعلق، یہ دونوں مل کر یہاں پر ایک حکومت طرح کی تشکیل دیا جنہوں نے، اور پھر جو ہے مختلف فرقوں کے لیے انہوں نے فتویٰ اور اپنے کام کو جائز قرار دینے کے لیے تمام وہ اسلام میں خرافات داخل کیے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آغا، جب جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، ڈیمولش کیا گیا 1925 میں، تو اس سے پہلے اور بھی روزے مسمار کیے گئے تھے یا پھر روزے کی جو ڈیمولشنگ تھی وہ یہیں سے شروعات ہوئی؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب ان کی حکومت تشکیل ہو گئی تو محمد ابن عبد الوہاب نے فتویٰ جاری کیا اور جو ہے در واقع ایک طرح سے خلاف اسلام جو کام کیا وہ یہ کہ اس نے جو ہے ان روزوں کو منہدم کیا، جس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف شخصیات کے روزے تھے اور بارگاہ تھی اور باقاعدہ اس پہ گنبد تھا، لیکن جو ہے ان کو یہ پہلی بار نہیں ہوا تاریخ میں۔ اس سے پہلے اس انہدام جنت البقیع سے پہلے انہوں نے کئی بار اور جو ہے روزوں کو منہدم کیا۔ خود کربلا میں اسی سے 20 سال پہلے آپ تاریخ دیکھیں، جو ہے کربلا میں ان کا 20 سال 10 سال پہلے 12 سال پہلے انہوں نے کئی بار جو ہے حملہ کیا عراق میں، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے کو منہدم کیا، جناب عباس علیہ السلام کے روزے کو منہدم کیا، اور تقریباً 5 یا 7 ہزار سے زیادہ نہتے مسلمانوں کو خود شہر کربلا اور اطراف میں انہوں نے شہید کیا، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا لڑنے کے لیے، صرف جو ہے ان کو قتل و غارت کرنا تھا اور جو ہے وہاں پہ لوٹ پاٹ کرنا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کافی افراد کو مارا۔ تو اس سے پہلے بھی یہ تاریخ رہی ہے، لیکن جو خاص ہمارے لیے افسوس کا باعث ہے کہ یہ مثلا پرانی تاریخ جو ہے وہ صرف تاریخ اوراق میں محفوظ ہے، لیکن یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ ابھی 90 سال 100 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اگر جنت البقیع کوئی وجہ ہوگی اسے مسمار کرنے کے لیے، کیا وجہ تھی جو جنت البقیع کو بالکل مسمار کر دیا گیا؟ دیکھیے، ہمیں جو ہے بیک گراؤنڈ میں اس کے جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا پالیسی تھی اور کیا وجہ تھی جو اس کو مسمار کیا۔ خود آل سعود کی تشکیل میں ان کو بنانے میں، جس کو آیت اللہ خمینی نے بہت اچھا نام دیا کہ روبائے پیر، بوڑھی روبا جو بہت چالاک اور مکار ہوتی ہے، وہ جو ہے اس وقت انگلستان، اس وقت بھی تھا اور اس وقت بھی، جسے ہم انگلینڈ کہتے ہیں، اس کا اہم رول رہا، اس کا بہت اہم کردار رہا۔ انگلینڈ نے اپنا ایک نمائندہ ہیمفرے نام جس کا تھا، اس کو جو ہے اپنا جاسوس بنا کر عبد الوہاب، محمد ابن عبد الوہاب کے ٹولے میں شریک کیا، اور تمام جو گائیڈ کرنے والا تھا محمد ابن عبد الوہاب کو، وہ یہی ہیمفرے تھا۔
اس میں کتاب موجود ہے, مجھے اس میں تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مشہور کتاب ہے ہیمفرے کے اعترافات, اس میں یہ چیزیں مل جائے گی, اردو میں شائع شدہ کتاب ہے یہ. اس کے علاوہ جو ہے ایک کتاب ہے دا کنفیشن آف برٹش اسپائی, دا کنفیشن آف برٹش اسپائی, اس میں بھی یہ سارے اعترافات موجود ہیں. یہ جو ہیمفرے تھا جاسوس, اس نے جو ہے برٹش کی ایک چال رہی ہے ہمیشہ سے, اور اس نے ہر ملک, ہر قبیلے, ہر قوم, ہر مذہب میں یہ چال جو ہے چلا ہے اور باقاعدہ کامیاب رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول. خود ہمارے ہندوستان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی بہت مشہور تھی جو انگلینڈ کی تھی, ان کو تقسیم کرنا اور ان پہ حکومت کرنا. جب یہ آئے, ہیمفرے جو ہے آل سعود کے ٹولے میں شامل ہو گیا, اس نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم جو ہیں مسلمانوں کو میں تفرقہ پیدا کریں, مسلمانوں کو مختلف جو ہے ذہنی طور پر ان کو بانٹ دیں اور ان میں اختلافات وجود میں لائیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو جو ہے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو شیعہ فرقہ ہے, اور مشہور ہے کہ جو ہے یہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں, رسول اور آل رسول سے محبت کرتے ہیں. انہیں کس طرح سے اذیت پہنچائی جائے. ان کو ایک بہت اچھا موقع ملا کہ جو ہے ہم یہ جنت البقیع جہاں پہ لوگ زیارات کے لیے آتے ہیں, اس کو مسمار کیا جائے. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ آل سعود اپنے تمام جو ہے ناجائز کام کو جائز اس میں ڈھالنا تھا ان کو. اب آل سعود کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہیمفرے کی. ہیمفرے نے مشورہ دیا, انہوں نے قبول کیا. اب جو ہے آل سعود کا یہ جو کام تھا ناجائز کام, اس کو جائز میں محمد ابن عبد الوہاب نے ڈھالا. کیسے ڈھالا؟ محمد ابن عبد الوہاب نے اس وقت ایک فتویٰ جاری کیا, وہ یہ کہ جنت البقیع جو ہے ایک ایسی بارگاہ بن گئی ہے جہاں شرک, کفر اور باقاعدہ طور پر جو ہے خدا کو شریک کیا جا رہا ہے, وہاں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں, اور مختلف یہ خرافاتی باتیں پیش کر کے جو ہے اس کو جائز بنایا فتوے کے طور پہ, اور تاکہ مسلمانوں کا جو شور ہو وہ نہ ہو اور جو ہے مسلمان اس میں کنٹرول میں رہیں. جس وجہ سے محمد ابن عبد الوہاب کے فتوے پہ آل سعود نے یہ اقدام کیا اور جنت البقیع کو مسمار کیا. اگر جب جنت البقیع ڈیمولش ہو چکا, اس کے بعد مسلمانوں میں کیا بیہیویئر آیا؟ دیکھیے, جنت البقیع کے مسمار کے بعد, جنت البقیع کو جب انہدام کر دیا گیا, منہدم کر دیا گیا, اس کے بعد مسلمان سخت ناراض تھے اس حرکت سے. مسلمان کے تمام فرقے, یہ وہابیت کو چھوڑ کر تمام فرقے جو ہیں بہت ناراض تھے, جس میں انہوں نے مختلف مقامات پر مظاہرے کیے اور آل سعود کے خلاف آواز اٹھائی. لیکن یہ دائم اور دوام نہیں لا سکا اور بہت زیادہ دن تک نہیں چلا. تقریباً 20 سال 25 سال اس کی یاد باقی رہی جنت البقیع کی, اور مختلف ملکوں میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے جس میں مسلمان سخت ناراض تھے. اور اگر مسلمان ناراض نہ ہوتے تو آل سعود اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ خود گنبد خضرا, خود رسول اکرم کی بارگاہ کو, گنبد کو اس نے جو ہے مسمار کر دیا تھا. صرف جو ہے قبر مسمار کرنی باقی تھی, کیونکہ آل سعود کی فکر تھی کہ پوری قبر کو بھی ہم مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیں. تو جو ہے اس نے گنبد کو بھی خراب کیا, منہدم کیا, اور جو ہے قبر کو بھی کرنا چاہا, لیکن مسلمانوں کے سخت رویے سے جو ہے کنٹرول میں آیا, جس کے فوراً جنت البقیع 1924 میں جب منہدم ہوا, اس کے فوراً بعد 1925 میں جو ہے آل سعود نے ایک پالیسی اپنائی, وہ یہ کہ تمام مسلمان وہاں پر حج پہ جاتے تھے. جب حج پہ جاتے تھے تو انہوں نے ایک میٹنگ, ایک کانفرنس رکھی آل سعود نے, جس میں چاہا کہ مسلمانوں کو قانع کیا جائے کس طرح سے کہ جو ہم نے یہ کام کیا ہے یہ جائز تھا اور صحیح تھا. جس کی وجہ سے خود ہندوستان سے بھی علماء گئے. مفتی کفایت اللہ جو جمعیت العلماء کے صدر تھے اس وقت, وہ گئے. مولانا محمد علی جوہر گئے, اور جو ہے مفتی عثمانی گئے. اس میں 3-4 یہ قابل قدر علماء جن کا قداور علماء تھے, جو بزرگ علماء تھے اہل سنت فرقے سے جن کا تعلق تھا, اور ان کے ہمراہ ایک پوری ٹیم تھی جو علماء کی, وہ اس کانفرنس میں شریک ہوئی.
آل سعود اور وہابی اس ٹولے نے جو ہے محمد ابن عبد الوہاب کے دلیل کو پیش کیا کہ یہاں پہ جو ہے جنت البقیع میں شرک اور کفر کا ایک مرکز بن گیا ہے اور لوگ آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں. واقعاً دیکھیے اہل سنت علماء نے بھی ساتھ دیا اور کتنی اچھی فکر تھی اس وقت کے مفتی کفایت اللہ خان اور خود جو ہے مفتی شبیر احمد عثمانی, جی مفتی شبیر احمد عثمانی جن کا تعلق دہلی سے تھا, وہ بھی اس کانفرنس میں شریک تھے. جب محمد ابن عبد الوہاب اپنی اس ناجائز کام کو جائز بنا رہا تھا اور لوگ سب بیٹھے تھے, علماء مختلف ملکوں سے تشریف فرما تھے, اس میں جو ہے اس نے اپنے یہی بیان کو بتایا کہ جو ہے یہاں پہ شرک اور کفر کیا جا رہا ہے. تو کتنی اچھی بات جو ہے مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہی. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی بھی فتوے کو دینے کے لیے ایک جو ہے علم کی ضرورت ہوتی ہے, اور علم کے ساتھ ساتھ ایک تدبر اور خاص کر اس پہ اجتہاد کرنے کے لیے بہت سے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. تم نے کس بنا پہ یہ فتویٰ دیا کہ اس کو مسمار کیا جائے؟ عبد الوہاب کے کارندے یا عبد الوہاب یا جو بھی ان کے افراد تھے, انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے سجدہ ہوتا تھا باقاعدہ اور جو ہے لوگ پرستش کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ کتنی اچھی دلیل دی. دیکھیں واقعاً جو ہے ایسے علماء بھی ہمارے یہاں موجود ہیں. مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب نے اتنی اچھی دلیل دی. انہوں نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا قرآن میں کہ خداوند عالم نے خود فرشتوں کو حکم دیا کہ ملائکہ کے لیے سجدہ کریں؟ تو کیا وہ سجدہ معبودی تھا؟ نہیں, وہ سجدہ معبودی نہیں تھا, وہ تعظیم کے لیے سجدہ تھا. یا دوسرا حوالہ, یہ کتاب میں باتیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں ہے. خود دوسرا واقعہ انہوں نے جو پیش کیا جناب یوسف کا, کہ کیا تم نے یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جس میں آیت موجود ہے کہ جس میں جو ہے یوسف کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے جناب یوسف کو سجدہ کیا؟ یہ سجدہ تعظیم تھا. اگر یہ لوگ شیعہ حضرات یا دوسرے حضرات آتے ہیں یہاں پہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ ان کی نسبت کیونکہ آل رسول سے ہے, یہ آل رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں, لہٰذا جو ہے ان کے لیے ایک تعظیم کا سجدہ کیا جاتا ہے. در واقع معبود کے لیے یہ عبد اور معبود والا سلسلہ نہیں ہے اور نہ سجدہ ہے, ان کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی آواز کہاں تک جاتی, اور جو ہے یہ سلسلہ تقریباً 20-25 سال مسلمانوں میں گرم رہا اور ماحول جو ہے اس طرح کا بنا رہا کہ جنت البقیع کے انہدام کے لیے مختلف مظاہرے ہوئے, لیکن اسے بھی مسلمانوں نے بھلا دیا. اور تقریباً اس وقت جو ہے شیعہ فرقہ جو ہے 8 شوال کو اس عنوان سے روز انہدام جنت البقیع یاد کیا کرتا ہے. آغا جیسا آپ بتائیں کہ 20-25 سال تک لوگوں نے محنت کی اور یاد کیا کہ کچھ نہ کچھ ہو اور یہ مسمار جو ڈیمولش ہوا ہے اس کو پھر سے بنا سکیں. لیکن اگر آج کا سچویشن اس مدینہ منورہ میں جو لوگ جاتے ہیں اور جو جنت البقیع کے پاس جاتے ہیں زیارت کے لیے, تو آج کی سچویشن اس وقت کیا ہے وہاں پر؟ دیکھیے اس وقت تو ایسا ہے کہ جو حضرات جاتے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے, اس وقت کی حکومت نے, یہ نہیں کہ صرف جنت البقیع کو منہدم کیا, بہت سے ایسی مساجد تھی جو خلفاء اور اصحاب کے, خود رسول اللہ کے اصحاب کے نام سے مشہور تھی, حتیٰ کو اس کو بھی انہوں نے گرا دیا, ختم کر دیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے آل سعود یعنی کس فکر کے عامل ہیں. آپ دیکھ لیجئے, یعنی کسی سے ان کو ڈر تو نہیں ہے, چلو وہ دور کی بات. ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے ملک کی تاریخ, ہسٹری جو ہے باقی رہے آثار قدیمہ کے عنوان سے. آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں مختلف جگہ ہے اور مقامات ہیں جس کو آثار قدیمہ میں ہسٹوریکل پلیس میں کیا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں وہاں پہ, جاتے ہیں دیکھنے گھومنے, اور اگر کوئی مقدس جگہ ہوتی ہے تو زیارت کے لیے. اسی طرح تمام ملک میں آپ دیکھ لیجئے, ایران, عراق, سیریا اور مسقط وغیرہ, عمان میں دیکھ لیجئے پیغمبر کی قبریں ہیں تو نبیوں کی قبریں ہیں, تو اس میں لوگ جاتے ہیں اور اس آثار کو باقی رکھتے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ آل سعود کس فکر کے یا کیا ان پہ شیطنت ان پہ کس طرح سے غلبہ کر گئی ہے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. انہوں نے اپنی ساری تاریخی جگہوں کو مسمار کر دیا, اور آج ایسے حالات بن گئے ہیں کہ آج جنت البقیع تو دیکھا ہے آپ نے ویران ہے, اور جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں
کہ کس سخت رویے سے وہاں پہ پیش آتے ہیں ان کے کارندے حج کے موسم میں یا جو عمرہ کے لیے جانتے ہیں. اگر آپ رسول کی طرف زیارت بھی کھڑے ہو کر پڑھیں یا دعائیں مانگے, جو عبد اور معبود کا ملانے والا جو وسیلہ قرار دیا گیا تھا جس پیغمبر کو, اس کے یہاں یعنی وسیلہ آپ نہیں بنا سکتے اس پیغمبر کو, رسول اللہ کو آپ بالکل وسیلہ نہیں بنا سکتے, آپ دعا نہیں کر سکتے. ان کے شرطے کھڑے ہوتے ہیں, باقاعدہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں, زائرین کی بے حرمتی کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کے آئے ہوئے آپ ایک طرح سے ٹورسٹ سمجھیے, زائر سمجھ لیجئے, اس کا ایک حقوق ہے, وہ پیسہ خرچ کر کے آپ کے ملک میں جا رہا ہے اور آپ اس بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کس فکر کے افراد ہیں. کیا آل سعود آج بھی حاکم ہے مسلمانوں کے پر؟ دیکھیے اس وقت جو ہے آل سعود کی حکومت جو ہے مسلمانوں میں الحمدللہ بیداری آئی ہے, اور خود مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آل سعود جو ہے مسلمانوں کا حاکم بظاہر بنا ہوا ہے, لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ آل سعود جو ہے اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خادم حرمین شریفین ہونا ایک چیز ہے, جبکہ وہ بھی نہیں ہے وہ, کیونکہ خادم جو ہوتا ہے اس کی خدمت کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ اس پہ سلطنت کے لیے ہوتا ہے. وہ تو اس پہ قابض ہیں, اس پہ سلطنت کرتے ہیں, جب جی چاہتا ہے چلے جاتے ہیں, جب جی چاہتا ہے جوتے چپل کے ساتھ جاتے ہیں, جب جی چاہتا ہے کسی کو بھی. ابھی اخیراً آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے مثلاً امریکہ کا پریسیڈنٹ آیا تھا, اس کو جوتے کے ساتھ وہاں پہ لے گیا. واقعاً یہ نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ جو ہے اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں, انہیں سمجھنا چاہیے, مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس خادم نہیں ہے, خادم کے نام پہ کلنک ہے, دھبا ہے در واقع. یہ جو ہے کوئی خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں, بلکہ جو ہے اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اور جو ہے اس کا کوئی پاس و لحاظ یہ نہیں رکھ رہے ہیں. اب ماڈرن ورلڈ میں جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, ماڈرن ورلڈ میں آل سعود کیا رول پلے کر رہا ہے پیچھے سپورٹ کے لیے؟ دیکھیے آل سعود جو ہے اس وقت پورا اعلی کار اور جو ہے ابزار بن چکا ہے صہیونیستی طاقت کے لیے. یہودیوں کو مسلمانوں پر جو ہے ظلم کرنے کے لیے ایک کوئی ایسا اعلی کار چاہیے تھا, ایسی کٹ پتلی چاہیے تھی جو یہ روبرو نہ ہو سکے, یہودی روبرو نہ ہو, ہم پیچھے رہیں بیکنگ میں اور ہمارے آگے کوئی اور ہمارا کام انجام دے. اس کے لیے ان کو بہترین جگہ جو ملی وہ اور بہترین حکومت اور بہترین جو ملک ملا وہ آل سعود کا ہے. آل سعود کا خاندان دیکھیے پورا جو ہے یہودی لابی سے ملا ہوا ہے, پورے جو ہے کیا نام کہتے ہیں, جو وہ فرمان دیتے ہیں ان کی اطاعت کرتا ہے. اور خود آل سعود دیکھ لیجئے آپ مسلمانوں پر, اب دیکھ لیجئے بحرین میں یا جو ہے یمن میں کس طرح سے ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر. اور خود آپ نے دیکھا ہوگا یا مختلف اس پہ ویڈیو اور انکشافات ہوئے جس طرح سے یہ ٹیررسٹ کی حمایت کرتا ہے آل سعود. خود سیریا میں کس طرح سے ٹیررسٹ کی حمایت کرتا تھا. اور دیکھ لیجئے یہ بتاتا چلوں کہ اصل جو یہ فرقہ ہے وہابی فرقہ, جو جس کے ذہن میں کٹر پنتھی ہے, آج جو ہے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے ٹیررسٹ سے, یہ در واقع اس کا وجود میں لانے والا آل سعود ہے. آپ دیکھ لیجئے القاعدہ, طالبان, جبہت النصرہ, جبہت الشام, احرار الشام, جو ہے لشکر جنگوی, جو بھی یہ ٹیررسٹ گروپس ہیں, سب کا تعلق جو ہے, سب کا اور اکثر و بیشتر کا تعلق جو ہے آل سعود سے ہے. اور یہ لوگ جو ہے مسلمان کے نام پر, مسلمان کی چولی پہن کے, مسلمانوں کا نقاب پہن کے, در واقع اندر سے مسلمان نہیں ہے, یہ مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں اور جو ہے بدنام کر رہے ہیں. اس وقت دیکھیں مسلمان ٹیررسٹ کے عنوان سے جانا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ان کو ٹرینڈ کرنے والا, ان کو سپورٹ کرنے والا, ان کو فنڈنگ کرنے والا سارا کیا ہے, یہ آل سعود ہے. اگر آل سعود کی جو حکومت ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے اور کس طرح سے اس کے ادارے بھی ساتھ میں سپورٹ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھیے آل سعود جو ہے اس وقت شدید جو ہے خاندانی اختلافات کا شکار ہے. آل سعود کے پاس دو اہم وجہ ہیں جس کے وجہ سے وہ کامیاب ہو رہا ہے. ایک تو تیل کی طاقت اور دوسری مسلمانوں کی حج کی طاقت, جو کیونکہ مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین, خانہ کعبہ, مکہ محترمہ اور جو ہے مدینہ منورہ موجود ہیں, جہاں پہ تمام مسلمان جاتے ہیں حج و زیارات کے لیے. اس کے ایک
بہت بڑا جو ہے اس کا پیسہ اور ملینوں اور بلینوں ڈالرز میں جو بنتا ہے وہ ان کے پاس جو ہے بیکنگ اور سپورٹ کے لیے ہے، اور دوسرا ان کے پاس جو ہے آئل، تیل بہت زیادہ ہے، جو کہ اللہ نے یہ نعمت دی تھی تاکہ مسلمان اس سے ترقی کریں، اور ان کے پاس تھا، یہ چاہتے تو آج جو ہے واقعاً عالم اسلام میں اور خود جو انسانیت کے لیے، خود آپ دیکھ لیجئے غیر مسلمان جو افریقہ وغیرہ میں اس وقت بھوک مری کے شکار ہیں، چاہتے تو ان کا پیٹ پالتے، ان کا پیٹ بھرتے، لیکن کس طرح سے آل سعود جو ہے مسلمانوں کا جو ہے پیسہ اور جو ہے مسلمانوں کا پیسہ کس طرح سے لٹا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ان کی حکومت میں اختلاف ایک طرف، خود ان کے شہزادوں کے حقوق بندھے ہوئے ہیں جن کو شہریہ ملتا ہے ہر مہینے کا، جو ہے لاکھوں ڈالر میں ہوتا ہے، جو ہر مہینے کا ان کا شہریہ ہوتا ہے، اور خود اور یہ کرتے کیا ہیں اس سے، جو تمام عالم اسلام جانتا ہے اور غیر مسلم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، جس کو یہ رپورٹ ویکی لیک میں بھی شائع ہوئی تھی کہ آل سعود کے شہزادے کس طرح سے یورپ میں نائٹس کلبوں میں جا کے عیاشی کرتے ہیں، شراب اور کباب کی چکر میں جسے کہا جائے، کس طرح سے مسلمانوں کا پیسہ لٹا رہے ہیں۔ انہیں بالکل یعنی خوف خدا نہیں ہے، اور خوف خدا تو نہیں ہے وہ ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ ذرا سا اس بات کا انہیں پاس و لحاظ نہیں ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم تمام لوگ جو ہیں ہماری اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک شہزادہ پکڑایا گیا تھا جو کئی ملین ڈالر ہارا تھا، یا آپ جو ہے مختلف، میں نام نہیں لیتا، مختلف ملکوں میں دیکھیے ان کے افراد جاتے ہیں کس طرح سے عیاشیاں کرتے ہیں، یہ سب بیت المال کا پیسہ ہے، در واقع اسے مسلمان اور اسلامی امور میں خرچ ہونا چاہیے تھا، لیکن آل سعود جو ہے کس طرح سے خرچ کر رہا ہے۔ اور ان کے داخلی، اب یہ بھی بتاتا چلو، ان کے داخلی حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیے جہاں بھی اقتدار اور دولت کا مسئلہ ہوگا وہاں لڑائی اور اختلافات ہونا ہے۔ خود آل سعود میں داخلی بہت اختلافات ہیں، بہت مشکلات ہیں، اس وقت آپسی جنگ ان کی بہت شدت پہ ہے، اور وہ دن دور نہیں جب ان کا جو ہے خاتمہ ہوگا اور یہ حکومت جو ہے نابود ہوگی۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ اس شو سے آپ کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرائیں اور دیں کہ جنت البقیع کے ڈیٹیل میں بتائیں، اور ہم آغا کا بھی بہت بہت شکریہ کرتے ہیں۔ آغا آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا، اور دنیا بھر میں جنت البقیع کی بنانے کے لیے دنیا بھر میں مظاہرات ہوتے ہیں، جگہوں پہ مجلس ہوتی ہے، کہیں کچھ نہ کچھ پروگرام ہوتے رہتے ہیں 8 شوال کو، اور ہمارے پروردگار سے دعا گو ہے کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ اگر ایک آخری سوال، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے مسلمان کو؟ دیکھیے میں تمام مسلمان بھائیوں کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہوں گا کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، اور جو ہے واقعی دشمن کو، جو واقعی دشمن ہے اس کو پہچانیں۔ ہم جو ہے ہمارے مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں، مختلف مذاہب ہیں، لیکن آپسی اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو قابل حل نہ ہو، سب قابل حل ہے، لیکن یہ وہابیت کے افراطی گری جو ہے جب چاہے کسی پہ کفر کا فتویٰ دے دے، جب چاہے یہ تکفیری فکر رکھتی ہے تمام مسلمانوں کے۔ دیکھ لیجیے آپ مسلمان کے اتنے فرقے پائے جاتے ہیں، اکثر فرقوں کو وہابیت اور آل سعود نے کفر کا فتویٰ لگا چکا ہے۔ خود شیعوں پہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ایک مفتی نے، سعودی عرب کے ایک مفتی نے کہا کہ شیعہ جو ہیں کافر ہیں اور ان کا جو ہے خون جائز ہے اور ان کے مال آپ لوٹ سکتے ہیں، اس طرح سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں، یا خود دوسروں فرقوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا، تقریباً اور اکثر اور بیشتر فرقوں کو اس نے جو ہے کفر کا اور تکفیریت کا جو ہے فتویٰ دے چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں متحد رہیں اور اپنے واقعی دشمن کو پہچانیں، جو مسلمانوں میں اختلاف ڈال رہا ہے اسے پہچانیں۔